बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं मामूल के मुताबिक वज़ू करके तैयार हुई और चादर ओढ़कर मखसूस कमरे में जाकर बैठ गई। मेरी तैयारी में अब पहले से ज़्यादा तवज्जो शामिल हो चुकी थी और मैं अपने लिबास पर ख़ास तौर पर तवज्जो देने लगी थी। मेरे घर वालों को अंदाज़ा नहीं हुआ कब सादा सी चादर ओढ़ते ओढ़ते मैं खूबसूरत और छोटी चादर पहनने लगी थी और अब कुछ वक्त से मैं खुशबू का इस्तेमाल भी बेदरेक करती थी। मुझे देखकर ऐसा लगता था जैसे मैं किसी मर्द से मुलाकात की तैयारी करती थी और कुछ ऐसा ही होता था। घर वालों ने मुझे मेरे हाल पर छोड़ रखा था, इसलिए कभी तवज्जो नहीं दी कि मैं कब तैयार होकर इस कमरे में जाती थी और शाम होने पर भी कितनी देर तक इस कमरे में मौजूद रहती थी। कुछ देर बाद कमरे में मौलवी साहब दाखिल हुए और आकर मेरे सामने बैठ के मेरे दिन ब दिन बदलते अंदाज मौलवी साहब भी महसूस कर चुके थे, इसलिए मुझे एक नज़र देखकर और नज़र झुका के मैं हर बार मौलवी साहब के यूं परेशान होकर नज़रें झुकाने पर फतेहमंदी से मुस्कुराती थी। मैं अपने हुस्न से वाकिफ़ थी। मैं खूबसूरत तो थी, फिर पैसों से खरीदी गई महंगी क्रीमों के इस्तेमाल से मेरा रंग दमकता हुआ और जिल्द निहायत नरम थी। मुझे एक नज़र देखने के बाद कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। मौलवी साहब भी बिल्कुल जवान लड़के थे जो एक अच्छा कारी था और मेरे वालिद के दोस्त का बेटा होने की वजह से हमारे घर आता था। मुझे अंदाज़ा था कि उस जवान मौलवी के लिए मेरे पास अकेले में आना और मेरे बेबाक अंदाज को बर्दाश्त करना बहुत बड़ा इम्तहान था। वो मर्द था और मर्द एक खूबसूरत औरत से ज़्यादा अरसा नज़र नहीं चुरा सकता, मगर मौलवी साहब का हर बार जब्त करके नज़रें चुरा जाना मुझे हैरान कर देता था। मुझे गुरूर था कि कोई मुझे अनदेखा नहीं कर सकता। मैं पहले लापरवाही से सामने आती रही और मुंतज़िर रही थी कि किसी रोज़ मौलवी साहब मेरे हुस्न की ताब नहीं ला सकेंगे और मेरे दीवाने हो जाएंगे। मैं अपने दोस्तों से मौलवी साहब का जिक्र करते हुए मर्दों का मजाक उड़ाती थी कि दाढ़ी रख लेने से कोई मर्द लोहे का नहीं बन जाता, हर मर्द के सीने में दिल धड़कता है। मुझे जाम था कि मौलवी साहब जैसा मजबूत मर्द भी मेरे हुस्न से ज़ेर हो सकता है, मगर मेरा मजाक का गुरूर और इंतज़ार कुछ रोज़ के बाद मुझे अपना ही मजाक उड़ाता हुआ महसूस हुआ था। मैं चिढ़ने लगी और जानबूझकर रोज़ाना मौलवी साहब को ज़्यादा वक्त के लिए रोकती और बहाने से जच करती। मैं मौलवी साहब को मुतवज्जो करने की कोशिश करने लगी थी, मगर हर बार मुझे नाकामी होती थी और ये बात दिन ब दिन मेरे अंदर बगावत पैदा कर रही थी। और जब एक रोज़ मुझे मौलवी साहब ने सख्ती से झिड़का तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने तब गुस्से में बिना सोचे समझे ऐसी हरकत की जो मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख गई। और मेरी वही हरकत मुझे ज़िंदगी भर के लिए ऐसे अजाब से दो चार कर गई थी कि न मेरी इज्जत रही, ना खुशियाँ बाकी रहीं। न जाने मैं क्यों इस शरीफुल नफ्स मौलवी को सर पर सवार कर गई थी और दिन ब दिन मेरी ख्वाहिशों में इजाफा होता जा रहा था। मैं जो आम तौर पर कभी लड़कों को किसी खातिर में नहीं लाती थी, मौलवी साहब की तवज्जो हासिल करने के लिए हर हद से गुजरती जा रही थी और पस्ती में गिरती चली गई थी। हालांकि मौलवी साहब से मिलने से पहले मैं बहुत लापरवाह लड़की थी, अपनी मर्जी से जी रही थी। मैं खाते पीते गिराने की इकलौती बेटी थी। मेरे माँ बाप बहुत अच्छे इदारों में अफसरान थे, घर में रुपए पैसे की कमी नहीं थी। मुझे मेरे माँ बाप ने मसरूफियत भरी जिंदगी के बावजूद बहुत मोहब्बत से पाला था और लाड प्यार में हर फरमाइश पूरी की थी। कम उम्री से ही सजने संवरने का मुझे बेहद शौक था। कुछ मेरी सूरत अच्छी थी, उस पर मैं मेहनत इतनी करती थी कि हसीन लड़कियों में मेरा शुमार होने लगा और सब तारीफ़ें करने लगे। मैं खूबसूरत होने के साथ साथ ज़हीन भी थी। मैं दुनियावी तालीम में हर बार मुकम्मल और बेहतरीन नंबर लेने लगी, मगर कुरान पढ़ना मुझे हमेशा से मुश्किल लगता था। मैं कुरान का सबक याद नहीं करती थी, न कभी तवज्जो से सुनती थी। मैं बड़ी हुई तो मेरे माँ बाप परेशान होने लगे। जवान बेटी को किसी मौलवी से कैसे पढ़ाते, किसी मदरसे से जाने का सुनकर मैं उकता जाती। मेरा दिल दुनिया में लगता था। मेरा बस चलता तो नमाज कुरान को कभी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा न बनाती। मेरे माँ बाप ने जितना भी लाड प्यार दिया था, मगर इतनी आज़ादी नहीं दी थी कि मैं कुरान पढ़े बिना ही ज़िंदगी गुजार देती। मेरी डिठाई और बेतुजी के बावजूद मेरे लिए हर मुमकिन कोशिश की गई कि मैं कुरान पढ़ूं। हत्ता कि हमारे घर आने वाली एक हाफिज़ कुरान मुलाजमा से भी मेरी माँ ने दरख्वास्त की कि वह मुझे पढ़ाए, मगर मेरा रवैया और लापरवाही सबको ही चंद दिन बाद थका देती। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरा दिल नमाज कुरान से मज़ीद बेजार हो चुका था। मेरी कुताहट ने मेरे माँ बाप को बुरी तरह डरा दिया। एक बच्ची को ज़बरदस्ती कुरान पढ़ाने पर उकसाया जा सकता था, मगर मैं बच्ची थी तो मुझे आज़ाद रखा था और अब जवान लड़की को ज़बरदस्ती पढ़ाना मुश्किल काम था। तब एक रोज़ मेरे वालिद की परेशानी पर उनके एक बेहतरीन दोस्त ने उनको तसल्ली दी और कहा कि उनका बेटा हाफिज़ कुरान है और बहुत अच्छा कुरान पढ़ाता है,
ان انکل کو لگا کہ پیاری کی رات میں کی رات سن کر مجھ میں دلچسپی پیدا ہوگی اور میں شوق سے قرآن پڑھوں گی۔ ان کی بات درست تھی، مگر میری دلچسپی کی وجہ اچھی کی رات میں پڑھا جانے والا قرآن ہرگز نہیں تھا۔ میری زندگی میں پہلی بار مجھے قرآن پڑھانے والا بری طرح متوجہ کر گیا تھا اور میں اپنی پسندیدگی پر خود بھی حیران تھی۔ عجیب سی بات تھی کہ جس لڑکی کو قرآن میں دلچسپی نہیں تھی وہ ایک قاری کی دیوانی ہو گئی تھی۔ میرے والد نے جب مجھے بتایا کہ ان کے دوست کی مہربانی سے میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے اور روزانہ مجھے قرآن پڑھانے قاری گھر پہ آئے گا، تو میں یہ سن کر بری طرح چڑ گئی تھی۔ میرے دماغ میں ایک ڈیر عمر سنجیدہ چہرے والے مولوی صاحب آئے تھے جن کی داڑھی لمبی تھی اور وہ ہر غلطی پر طنزیہ لہجے میں ٹوک کر میرا دماغ خراب کرنے والا تھا۔ میں اکتائی ہوئی سی بیٹھی تھی، انکار کی گنجائش نہیں تھی، بلکہ اس بار میرے والد نے نہایت سختی سے مجھے تاکید کی تھی کہ مولوی صاحب کو بالکل تنگ نہ کرو اور جو سبق پڑھایا جائے گا وہ یاد کرنا ضروری ہوگا۔ میری ماں کے پوچھنے پر میرے والد انہیں بتا رہے تھے کہ وہ قاری ان کے دوست کا بیٹا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ لڑکا حافظ قرآن ہے۔ جو مجھے پتا چلا کہ وہ لڑکا پیشہ ور مولوی نہیں تھا بلکہ ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا جو صرف میرے والد کی خاطر مجھے گھر پڑھانے آ رہا تھا، تو میں مطمئن ہو گئی۔ مجھے لگتا تھا کہ کسی لڑکے کو بے وقوف بنا کر جان چھڑوانا میرے لیے نہایت آسان تھا۔ میں پہلے روز نہایت سادہ اور خراب حلیے میں قرآن پڑھنے لگی، مگر سامنے بیٹھے مولوی صاحب کو دیکھ کر میں ٹھٹک گئی تھی۔ وہ چھوٹی سی داڑھی والے نہایت سنجیدہ سے مرد تھے جو سادہ سے لباس میں سر جھکائے میرے والد کے سامنے کھڑے تھے۔ میں کمرے میں پہنچی تو میرے والد مجھے اچھے سے قرآن پڑھنے کی تلقین کر کے چلے گئے۔ میں سکون سے بیٹھ کر مولوی صاحب کا جائزہ لینے لگی۔ میرے والد کے دوست درمیانے طبقے سے تھے، اس لیے مولوی صاحب کا حلیہ بھی بہت سادہ تھا، مگر مجھے ماننا پڑا کہ سادہ اور عام سے حلیے میں بھی مولوی صاحب کی شخصیت بہت پرکشش لگ رہی تھی۔ وہ سنجیدہ سے مجھے قرآن پڑھاتے اور اپنا پڑھایا ہوا توجہ سے سنتے اور اٹھ کر چلے جاتے۔ پہلے روز سے ہی مولوی صاحب نے مجھے باور کروا دیا کہ میں ان کو زیادہ مخاطب نہ کروں بلکہ قرآن پڑھنے پر توجہ دوں۔ اگر مجھے پھر بھی کچھ پوچھنا ہو یا بات کرنی ہو تو ان کو مولوی صاحب کہوں اور احترام سے بات کروں تاکہ مجھے یاد رہے کہ وہ استاد ہیں اور میں ان کی طالبہ ہوں۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میں مولوی صاحب کی ہر بات مانتی چلی گئی تھی۔ روزانہ وقت پر میں تیار ہو کر اس کمرے میں جا بیٹھتی تھی اور پہلی بار میں قرآن بہت توجہ سے پڑھنے لگی تھی تاکہ مولوی صاحب مجھے کم عقل یا نالائق نہ سمجھیں۔ میں مولوی صاحب کی شخصیت سے بہت متاثر رہنے لگی تھی۔ میری توجہ قرآن پر بڑھ گئی جس سے میرے ماں باپ بہت خوش ہوئے، مگر میری دلچسپی بڑھتے بڑھتے اور رنگ اختیار کرنے لگی۔ مجھے مولوی صاحب سے بات کرنا اچھا لگنے لگا۔ میں بہانے سے ان کو مخاطب کرتی، جان بوجھ کر قرآن نہ آنے کا جھوٹ بول کر دیر تک ان کو بٹھائے رکھتی۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ بدلاؤ صرف مجھ میں آ رہا تھا۔ میری دلچسپی بڑھ گئی تھی، مگر مولوی صاحب کا وہی پرانا لیا دیا اور سنجیدہ سا انداز تھا۔ مجھے برا لگنے لگا کہ مولوی صاحب مجھے دیکھتے کیوں نہیں تھے، وہ صرف قرآن پڑھا کر چلے جاتے۔ کبھی مجھ سے بات نہیں کی، نہ اچھا سبق یاد کرنے پر کبھی شاباشی دی۔ میں اتنی توجہ کی بھوکی نہیں تھی، مگر مولوی صاحب کا توجہ نہ دینا مجھے چبھنے لگا۔ مجھے غرور تھا کہ میں مولوی صاحب کو اپنے حسن کی وجہ سے متوجہ کر سکتی ہوں۔ میں دن بدن اپنا حلیہ بہتر کرتی گئی اور پھر ایک روز باقاعدہ صاف نیا لباس پہن کر قرآن پڑھنے گئی۔ مولوی صاحب کے انداز بدستور وہی تھے اور میری محنت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میں لباس کے ساتھ چہرے کو بھی سنوارنے لگی، خوشبوؤں کا بے دھڑک استعمال کرنے لگی تاکہ مولوی صاحب مزید مجھ سے لاپرواہ نہ رہ پائیں، اور میری کوشش کامیاب ہونے لگی تھی۔ پہلے مولوی صاحب بالکل سنجیدہ سے پڑھا کر چلے جاتے تھے، مگر اب وہ ہر بار مجھے دیکھ کر چونک جاتے، اور قرآن پڑھاتے ہوئے بھی جب بار بار میں جان بوجھ کر غلطی کرتی تو وہ سنجیدہ سے مجھے دیکھنے لگتے۔ مجھے لگا کہ میں مولوی صاحب کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو رہی تھی۔ مولوی صاحب مجھے دیکھ کر جب بھی نظریں چراتے میں اپنی کامیابی پر خوش ہو جاتی، مگر مولوی صاحب نے میری توقع کے برعکس اس سے زیادہ کوئی تاثر نہیں دیا تھا۔ ہر بار جب بہت خوبصورت تیار ہو کر میں جاتی اور مجھے لگتا کہ اس بار مولوی صاحب کا ضبط جواب دے جائے گا، مولوی صاحب مزید مختصر پڑھا کر چلے جاتے۔ میں بہانے سے مولوی صاحب کو روکتی اور اکثر دن میں ڈبل سبق لینے لگی مولوی صاحب کی توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ میں قرآن اچھے سے پڑھنے لگی تھی، مگر وہ اتنا مضبوط مرد تھا جو میرے حسن کے جال میں پھنستا ہی نہیں تھا۔ مولوی صاحب نے میرا غرور خاک میں ملایا تھا اور میرا یہ دعویٰ بھی خاک کر دیا تھا کہ مرد خوبصورت لڑکی دیکھ لے تو اپنا آپ بلا دیتا ہے۔ مولوی صاحب بھی کبھی کبھی میری باریک چادر سے پریشان ہو جاتے۔ میرے تنگ لباس میں واضح ہوتے جسمانی خد و حال پر کئی بار مولوی صاحب خفت سے چہرہ سرخ جھکا لیتے۔ میں نے خوشبو کا استعمال بڑھایا تو وہ قرآن پڑھاتے ہوئے پریشانی سے پہلو بدلنے لگتے، کیونکہ وہ بھی عام مرد تھے
اور تنہائی میں شیطان بھی ورگلاتا ہے، مگر وہ ہر بار تنگ ہونے پر جھٹکے سے اٹھ کر چلے جاتے۔ میری کوششیں بڑھی تو مولوی صاحب کا صبر بھی جواب دینے لگا۔ میں مولوی صاحب کے مسلسل نظر انداز کرنے پر تھک گئی۔ اس مرد کو زیر کرنے کی کوششوں میں میں خود ہار مان چکی تھی۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں پہلے روز سے ہی مولوی صاحب پر عاشق ہو چکی تھی۔ ایک روز میں نے قرآن پڑھتے ہوئے اچانک صاف مولوی صاحب کو بول دیا کہ میں انہیں پسند کرتی ہوں۔ میں ان سے پوچھنے لگی کہ انہیں میں کیسی لگتی ہوں۔ مجھے لگا وہ میرے اظہار پر بول دیں گے کہ وہ بھی مجھے پسند کرتے ہیں، مگر میرا اظہار کرنا مولوی صاحب کو شدید تیش دلا گیا۔ وہ غصے سے بولے کہ میں تمہیں صرف تمہارے باپ کی خاطر برداشت کرتا آیا ہوں، مگر اب حد ہو گئی ہے۔ تم جیسی لڑکی اس قابل نہیں ہے کہ میں اس پر اپنا وقت برباد کروں۔ تم نے تو قرآن جیسی پاکیزہ کتاب کا بھی احترام نہیں کیا۔ مولوی صاحب غصے سے بول کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ میرا مسکراتا ہوا خوبصورت چہرہ توہین سے سرخ ہو گیا تھا۔ مجھے مولوی صاحب کے غرور اور اکڑ پر شدید غصہ آیا تھا۔ میں اچانک کھڑی ہوئی اور اس سے پہلے کہ مولوی صاحب وہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے جاتے، میں نے کھڑے کھڑے اپنا خوبصورت لباس وہیں تار تار کر دیا۔ قرآن کو ادب سے بند کر کے ایک طرف رکھتے ہوئے مولوی صاحب کی نظر میری حرکت پر پڑی تو وہ حیرت سے سکتہ زدہ رہ گئے، جبکہ میں مسلسل اپنا لباس پھاڑتی خود کو نوچتے ہوئے چیخنے لگی۔ شام کا وقت تھا، اس لیے میرے والدین بھی گھر پر ہی موجود تھے۔ میری چیخوں پر وہ دونوں بھاگتے ہوئے کمرے میں آئے تو مولوی صاحب خاص باختگی میں کمرے سے نکل رہے تھے اور میں پیچھے زمین پر سمٹی ہوئی سی بیٹھ کر رو رہی تھی۔ اپنے والد کو دیکھ کر میں روتے ہوئے بولی کہ مولوی صاحب نے میری عزت لوٹ لی ہے۔ میں تو بری طرح رو رہی تھی، میری حالت خراب ہو چکی تھی، کیونکہ اس وقت بھی مولوی صاحب پر الزام لگاتے ہوئے میرا دل خوف سے لرز رہا تھا۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں اتنا گھنونا الزام لگا رہی تھی، اور مجھے مولوی صاحب کا رد کر کے جانا بھی دکھی کر رہا تھا۔ میں تڑپ تڑپ کر روتی سوچ رہی تھی کہ مجھ میں کیا کمی تھی۔ میں نے اتنی کوشش کی، میں اس مرد کی عادی ہو گئی تھی، اس کی عاشق ہو چکی تھی۔ اگر وہ چلا جاتا تو مجھے یقین تھا میرے لیے جینا مشکل ہو جاتا۔ میں اپنے غم پر آنسو بہا رہی تھی۔ میری ماں نے آگے بڑھ کر مجھے سینے سے لگا لیا، جبکہ میرے والد نے مولوی صاحب کا گریبان پکڑ لیا۔ مولوی صاحب میرے والد کو یقین دلاتے رہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، مگر میری حالت میرے والد کو تڑپا رہی تھی۔ مولوی صاحب نے مجھے جھوٹا کہا تو میرے والد نے اسے تھپڑ دے مارا۔ وہ غصے سے اسے مارنے لگے اور مولوی صاحب یکدم بالکل چپ سے ہو گئے تھے۔ شاید وہ الزام اور ذلت وہ سہ نہیں پا رہے تھے۔ میرا دل بری طرح رونے لگا۔ مولوی صاحب کو مار کھاتا دیکھ کر مجھے شدید پچھتاوا ہونے لگا۔ میں صرف مولوی صاحب کی توجہ چاہتی تھی، مگر میں نے غلط راستہ اپنا لیا تھا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس اسی پل ہو گیا تھا، اس لیے روتی رہی، مگر مجھ میں ہمت نہیں ہو پائی تھی کہ اپنے والد سے کہہ دیتی میں جھوٹی ہوں۔ اتنا بڑا تماشا لگانے کے بعد میں اپنی حقیقت نہیں بتا پا رہی تھی۔ میری بگڑتی ہوئی حالت پر میری ماں گھبرا گئی۔ میں حساس تھی جو ایسے کسی معاملے کو برداشت نہیں کر پاتی تھی، مگر مولوی صاحب پر اتنا گھنونا الزام لگاتے ہوئے نہ جانے میری حساسیات کہاں جا سوئی تھی۔ مجھے لگا وہ بات ختم ہو جائے گی اور میرے اس الزام کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا، مگر اسی وقت میرے والد چیخ کر بولے تھے۔ ان کے الفاظ پر مجھے جھٹکا لگا۔ میں رونا بھول کر اپنے والد کو دیکھنے لگی۔ مولوی صاحب بھی خاص باختہ ہو گئے تھے اور پھر سے یقین دلانے لگے کہ ان کا کوئی قصور نہیں، مگر میرے والد نے اسی وقت اپنی دوست کو کال ملائی۔ میرے والد فیصلہ سنا چکے تھے کہ مولوی صاحب اور میرا نکاح ہوگا۔ اپنے دوست کو بھی بلوا کر میرے والد نے کہہ دیا کہ میری اکلوتی لاڈو پلی بیٹی ہے، قرآن کی تعلیم دینے کے بہانے تمہارے بیٹے نے اس کی عزت داغدار کر دی ہے۔ میرے والد نے غصے سے کہا کہ میری بیٹی اب زمانے کے دھکے کیوں کھائے، تمہارا یہی بیٹا اب اسے عزت دے گا، اس کی عزت لٹائے گا۔ مولوی صاحب سرخ آنکھیں لیے کھڑے رہ گئے۔ ان کے والد نے بھی میرے باپ کے غصے پر حامی بھر لی۔ وہ عام لوگ تھے، میرے باپ کی طرح روپے پیسے والے نہ تھے، اس لیے تماشا بڑھنے سے ڈر گئے اور عزت سے میرا نکاح مولوی صاحب سے پڑھا دیا گیا۔ میرے دل میں جو افسوس اور پچھتاوا پیدا ہوا تھا، نکاح کا سن کر وہ سب ختم ہو گیا۔ میں اتنی خوش ہو گئی کہ مولوی صاحب کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ ایک شریف انسان کا دل دکھانے کے بعد مجھے خوشیاں مل جاتی۔ تہمت لگانے کی جو سزا مجھے ملنے والی تھی اس کا مجھے اندازہ نہیں ہوا تھا۔ نکاح کے بعد مولوی صاحب اور ان کے والد کے ساتھ میں رخصت ہو کر ان کے گھر چلی گئی۔ میرے ماں باپ نے مجھے رخصت کرتے ہوئے صاف الفاظ میں بول دیا کہ اگر مجھے میرے سسرال والوں نے تھوڑی سی بھی تکلیف دی تو وہ اس بات پر خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ میرے سامان میں لاکھوں کے زیورات اور پیسہ تھا۔ اس سادہ اور اچانک شادی پر بھی مجھے ماں باپ کی طرف سے اتنا مہنگا سامان ملا تھا۔ میں مطمئن تھی کہ اپنے پیسے اور تحفے اپنے سسرال والوں میں بانٹ کر انہیں منا لوں گی۔ مجھے خوش فہمی تھی
کہ مجھ جیسی خوبصورت اور امیر لڑکی پا کر میرے سسرال والے میرے آگے پیچھے گھومیں گے، مگر جب میں اپنے سسرال میں پہنچی تو مجھے میرے سسر اور شوہر نے بیٹھنے کا بھی نہیں بولا۔ میری ساس حیرت سے پوچھنے لگی کہ یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے، آپ لوگ اسے کیوں لائے؟ وہ میرا سجا سنورا روپ دیکھ کر چونک گئی تھی۔ تب مولوی صاحب نے نفرت سے مجھے دیکھ کر اپنے ماں باپ کو سب سچ بتا دیا۔ اس کے الفاظ نے مجھے زمین میں گاڑ دیا تھا۔ وہ بولے کہ یہ سب اس بد کردار لڑکی کا ڈرامہ ہے، شاید مردوں کو لبانا اس کا مشغلہ ہے، اس لیے قرآن پاک میں کبھی دلچسپی نہیں لی اس نے۔ وہ بولا کہ مجھے پہلے اس عورت نے ورگلانے کی کوشش کی، جب کام نہیں بنا تو اپنے آپ کو میرے سامنے بے لباس کر کے مجھ پر عزت لوٹنے کا الزام لگا دیا، اور اس کے بعد ماں باپ نے اپنا یہ گند زبردستی میرے سر پر ڈال دیا۔ پورا گھرانہ ایک جیسا ہے۔ میری شادی کے بعد میں نے اپنے بارے میں اپنے شوہر سے پہلے الفاظ یہی سنے تھے۔ میرے ساس سسر نے بھی مجھ سے رخ پھیر لیا تھا۔ مجھ جیسی لڑکی جو ان کے شریف بیٹے پر تہمت لگا کر ان کے گھر آئی تھی، اسے کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میری نندے کراہت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، اور مجھے اس لمحے اندازہ ہو گیا تھا کہ میری اس گھر میں کیا حیثیت طے ہوئی ہے۔ مولوی صاحب اپنے کمرے میں جا چکے تھے، ساس اور نندے بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں سر جھکائے کھڑی تھی جب مجھے میرے سسر نے مولوی صاحب کے کمرے تک پہنچایا اور خود خاموشی سے چلے گئے۔ میں اندر جا کر پریشان سی ایک طرف بیٹھ گئی۔ میں مولوی صاحب سے معافی مانگنا چاہتی تھی اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہتی تھی، مگر مولوی صاحب نہ جانے کس قول پر مصروف رہے۔ انہوں نے میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ میں انتظار میں بیٹھے بیٹھے اونگنے لگی۔ مولوی صاحب کال بند کر کے جانے کب اپنے بستر پر لیٹ کے۔ رات گہری ہوئی تو اچانک کمرے کے باہر کھٹکا ہوا۔ میں چونک کر سیدھی ہوئی۔ ابھی میں اپنے شوہر کو جگا کر بتانا چاہتی تھی کہ دروازے پر کوئی موجود ہے، مگر اس سے پہلے ہی دروازے کا لاک کھل گیا۔ تب تک مولوی صاحب کی بھی آنکھ کھل چکی تھی۔ کمرے میں اچانک 5 مرد داخل ہوئے تو میں بری طرح گھبرا گئی۔ ایک مرد نے مولوی صاحب کے سر پر پستول تان کر انہیں خاموش کروا دیا۔ ان ہٹے کٹے مردوں کو دیکھ کر خوف سے لرزنے لگی۔ وہ مرد میری طرف متوجہ ہوئے تو چونک گئے۔ نیم روشنی میں میری خوبصورتی واضح ہو رہی تھی۔ خوبصورت تراش والے سرخ لباس میں میرا رنگ دمک رہا تھا۔ وہ مرد ایک دوسرے کو اشارے کرتے میرے قریب آنے لگے۔ میری خوف سے گھگی بن گئی۔ میں نے مدد طلب نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا تو ٹھٹک گئی۔ میرا شوہر مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے بچانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں اپنے شوہر کے چہرے کے تاثرات پر ساکت رہ گئی تھی تو مجھے احساس ہوا کہ میں کیا کر چکی تھی۔ میں نے اپنی ذات کو خود بے مول کیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کے سامنے خود کو بدکردار ثابت کیا تھا، اور اس زبردستی کے رشتے میں بند کر میرے شوہر کو مجھ پر اعتبار نہیں رہا تھا۔ اس رات مجھ پر جو قیامت گزری وہ میرا اعتماد اور میرا غرور اپنے ساتھ بہا لے گئی۔ میرے چیخنے کی آواز پر میرے سسر کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ بھاگے بھاگے ہمارے کمرے کی طرف آئے۔ میرے سسر کے وہاں آنے پر ان ڈاکوؤں نے میرے سسر کو بھی قابو کر لیا اور شاید ابھی گھر میں پھیل کر ڈکیتی کرنا چاہتے تھے۔ میری جوان خوبصورت نندے بھی دوسرے کمرے میں موجود تھی۔ وہ رات ہمارے گھر پر بہت باری گزری تھی۔ اگلی صبح ان ڈاکوؤں کی آمد کا سارا الزام مجھ پر لگ گیا۔ میری ساس رونے لگی کہ اس لڑکی کے آتے ہی مردوں نے ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیا۔ میں بدحال سی بستر پر پڑی آنسو بہا رہی تھی۔ پہلے اپنے گھر میں نے خود تماشا لگایا تھا، پھر رخصت ہو کر آئی تو شادی کی پہلی رات ہی 5 مردوں نے ڈکیتی کی خاطر آ کر جو حال کیا، اس پریشانی اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے میں بیمار ہو چکی تھی، مگر کسی کو میری پرواہ نہیں تھی۔ صبح سے میرے گھر میں رونا چیخنا پھیلا ہوا تھا۔ میری ساس غصے سے چیخ رہی تھی کہ اس لڑکی کو گھر سے نکالو ورنہ ایسے حادثات بار بار ہوں گے۔ میں ڈر گئی اور اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر اٹھ کر اپنی ساس کے سامنے گئی۔ ان سے منتیں کرنے لگی کہ وہ مجھے اس گھر سے نہ نکالے۔ میں نے مولوی صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی کیونکہ وہ کمرے کے اندر کے حالات اپنی نظروں سے دیکھ چکے تھے۔ میرا نقصان اور میرا خوف سے رونا میرے شوہر کے سامنے تھا، مگر وہ میرے گواہ بننے کی بجائے اچانک غصے سے مجھے دھکا دے گئے۔ اس لڑکی نے خود بلایا ہوگا ان مردوں کو، ہمیں کیا خبر، اسی کے جاننے والے ہوں گے۔ جس دن میں اسے نکاح کر کے لایا اسی روز کیوں وہ ڈاکو ہمارے گھر آئے؟ میرے شوہر نفرت سے بول رہے تھے۔ میں ہکا بکا رہ گئی۔ مجھے تب اندازہ ہوا کہ رات کے وقت ان مردوں کے قریب آنے پر میرے شوہر نے انہیں کیوں نہیں روکا۔ میں رونے لگی۔ زیادہ نقصان تو میرا ہی ہوا تھا، پھر بھی کسی کو میرا احساس نہیں تھا۔ میں یقین دلاتی رہی کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں خود ان ڈاکوؤں کی آمد سے خوفزدہ ہو گئی تھی، مگر میرے رونے پر میرے شوہر نے مجھے طنزیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے جو الفاظ بولے وہ میری زبان کو تالا لگا گئے۔ اس جملے کے بعد میں ایسی چپ ہوئی کہ دوبارہ اپنی بے گناہی کا یقین بھی نہیں دلا پائی۔ میرے ماں باپ اس روز مجھے ملنے آئے تو میرے سسر نے سارا واقعہ میرے والد کو بتایا۔ میرے ماں باپ گھبرا گئے۔ میرے باپ نے اسی وقت غصے سے
اپنے ایک جاننے والے پولیس آفیسر کو کال کر کے سارا معاملہ بتایا اور تفتیش کرنے کا کہا۔ میں بالکل ساکت سی بستر پر پڑی تھی۔ میرے ماں باپ نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا کہا، مگر میں انکار کر گئی اور اپنی انا اور عزت نفس کو مار کر اس مقام تک پہنچی تھی۔ مجھے خوف تھا میں گھر سے گئی تو میرا شوہر مجھ سے جان چھڑوا لے گا۔ میرے ماں باپ نے بھی ضد نہیں کی، وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ اب میں گھر جا کر بیٹھ جاؤں۔ میرے گھر والے چلے گئے تو میں کمرے میں اکیلی پڑی رہ گئی۔ پورا دن کمرے میں کسی فرد نے نہیں جھانکا تھا۔ میں گٹ گٹ کر روتی رہی اور مولوی صاحب کو بولا جملہ یاد کرتی رہی جو میرے رونے پر مولوی صاحب نے اجنبی لہجے میں کہا تھا کہ تمہارے ماں باپ نے بھی میری بے گناہی کا یقین نہیں کیا تھا۔ میں بھی ایسے ہی وضاحت دیتا رہا، مگر تمہارے باپ نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ تم میری گواہ تھی مگر خاموش رہی۔ آج مجھ سے بھی کوئی توقع مت کرو۔ مولوی صاحب نے مجھے جتا دیا کہ اب عمر بھر اعتبار کا رشتہ قائم نہیں ہو سکے گا۔ میری غلطی بڑی تھی جس کی مجھے معافی نہیں دی گئی۔ میرا اپنے سسرال میں وجود بالکل ہی ناکارہ ہو گیا۔ ہر وقت مجھے بد کرداری کے تانے ملنے لگے۔ میری نندیں مجھ سے دور رہتی تھی کہ کہیں وہ بھی بد کردار نہ بن جائے۔ میرے شوہر کی نوکری ہوئی تو وہ تبادلہ کروا کر دوسرے شہر چلے گئے اور میں سسرال والوں کے رحم و کرم پر آ گئی۔ تفتیش سے ان ڈاکوؤں کی حقیقت سامنے آ گئی تھی۔ میرے باپ کا ڈرائیور ہمیں چھوڑنے آیا تھا۔ پیسہ زیور وہ دیکھ چکا تھا۔ جب چھوٹا گھر اور شریف بزدل لوگ دیکھے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ کر وہ سارا سامان لوٹ گیا۔ مجرم پکڑا گیا تب بھی میرا کردار بحال نہیں ہوا۔ ہر وقت تانوں کوسنوں سے تھک کر ایک روز میں نے اپنے سسرال والوں کے سامنے اپنے ماں باپ کو سچ بتا دیا۔ میں اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی تھی۔ میں نے مولوی صاحب کے کردار کی گواہی دی۔ میرے ماں باپ ساکت رہ گئے۔ میں اپنے حالات سے تھک چکی تھی۔ روتے ہوئے اپنے والدین کی فریاد کی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ میں اپنی غلطی کی مزید سزا نہیں جھیل سکتی تھی، مگر میرے والد نے سختی سے مجھے جھٹک دیا اور بولے کہ تم نے غلطی نہیں کی بلکہ تہمت لگائی ہے۔ اب اپنے گناہوں کی سزا جھیلو اور اپنے شوہر سے معافی مانگو۔ میرے والدین نے مجھے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔ میں اتنے لاڈ سے پالنے والے والدین کا بدلا ہوا روپ دیکھ کر ڈھیسی گئی تھی۔ شوہر سے معافی مانگتی تو وہ بات کرنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ ساس ہر وقت سناتی تھی کہ تم میرے بیٹے کے قابل نہیں ہو۔ میرے بیٹے کے سامنے 5 مردوں نے تمہارے ساتھ زنا کیا، اب ہمارا بیٹا کیسے تمہیں قبول کرے؟ میں اپنی ساس کو کبھی نہیں یقین دلا پائی کہ اس رات میں نے صرف میرے ماں باپ کی دیے مہنگے زیورات اور پیسہ گنوایا تھا۔ وہ ڈاکو ابھی میری عزت پر ہاتھ ڈالنے والے تھے کہ میرے سسر وہاں آ کر ان ڈاکوؤں کو متوجہ ہونے سے پہلے پولیس کو کال کر چکے تھے۔ پولیس سے بچنے کے لیے وہ ڈاکو زیورات پیسہ سب لے گئے۔ میں اس نقصان پر روتی رہ گئی۔ میرے پاس نہ پیسہ بچا تھا، نہ حسن کسی کام آیا تھا۔ میرا شوہر گواہ تھا۔ اس رات میری عزت محفوظ رہی مگر وہ میری گواہی نہیں دیتا تھا۔ میرے سسر نے جب بھی میرے شوہر کو کال کر کے سمجھایا کہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جاؤ، میرا شوہر ایک ہی بات بولتا کہ میں اس عورت کو دیکھتا ہوں تو اپنی ذلت یاد آتی ہے۔ اپنے چہرے پر پڑنے والے ان تھپڑوں کی جلن میرا دل سخت کر دیتی ہے۔ میں اس عورت کو زندگی بھر نہ کبھی طلاق دوں گا نہ اپناؤں گا۔ میرے ساس سسر اپنے بیٹے کی اس اجاڑ زندگی کا الزام مجھے دیتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، میری نندوں کی باعزت طریقے سے شادیاں ہو گئی۔ وہ بہت مان سے اپنے گھر آتی ہیں اور عزت سے سسرال میں رہتی ہیں۔ میرا نہ میکا رہا تھا نہ سسرال میں عزت تھی۔ اب میری شادی کو 5 سال گزر گئے ہیں۔ میں چپ چاپ اپنے ساس سسر کی خدمت کرتی ہوں اور تانے سنتی رہتی ہوں۔ اللہ نے دنیا سے توڑ کر مجھے خود سے جوڑ دیا ہے، مگر میں اکثر سجدوں میں اللہ کے سامنے رو پڑتی ہوں۔ میرا گناہ کیا اتنا بڑا تھا کہ 5 سال کی طویل سزا کے بعد بھی کہیں سے معافی نہیں مل رہی تھی۔ اللہ تو بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے بندے ظرف بڑا کیوں نہیں کرتے؟ میں آج تک سوچتی رہ جاتی ہوں کہ کبھی میرا شوہر مجھے معاف کرے گا یا مجھے ساری عمر تنہا رہنا ہوگا۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا میرا جرم اتنا بڑا تھا کہ 5 سال کے بعد بھی مجھے معافی نہیں مل رہی؟ کیا میں واقعی اس سلوک کے قابل ہوں؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور آج کی اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔